अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई वेलकम यू टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द बॉस। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर टैक्स एक्सपर्ट से कराएंगे। ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन and he's a senior partner at A.F. Ferguson & Co. He has been the president of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and has also served as a finance minister of the caretaker government of Sindh back in 2013. The list of his current responsibilities is endless. He is the chairman of Taxation Committee of ICAP. He is the member of Developing Nations Committee of International Federation of Accountants. He is the member of Central Audit Committee of Board of State Bank of Pakistan. He is also the chairman of Regulatory Affairs Committee and a member of Human Resources and Remuneration Committee and Taxation Committee of Karachi Stock Exchange Board. जी हाँ नाज़रीन, I present to you Sayyid Mohammad Shabbar Zaidi. Assalamu alaikum Shabbar Saab. Walaikum assalam. Thank you so much for being with us on the show today. Thank you. I'll quickly take you through the format of the show. हम ज़रा हट के इस शो में गुफ्तगू करते हैं गेस्ट से, यूजुअली उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. We're not going to be talking about your profession at all, so you can relax. पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आपकी बिल्कुल शुरू की ज़िंदगी, आपका चाइल्डहुड, आपके अर्ली ईयर्स, आपकी एजुकेशन. उसके बाद हम बात करेंगे आपकी व्हेन यू आर मेकिंग योर करियर, उस पीरियड की सारी स्ट्रगल्स और उनको लेके. उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू हम आपकी फैमिली को लेके करेंगे और आखिर में हम क्लोज़ करेंगे. ठीक है. और राइट शब्बर साहब, लेट्स स्टार्ट. मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? देखिए, मैं कराची से पैदा हुआ, कराची में पैदा हुआ, होली फैमिली हॉस्पिटल में, ये जो आपका सोल्जर बाज़ार में है. और मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ यूपी से है. वो 1947 में माइग्रेट करके आगरे से आए थे और वहाँ सेटल थे. तो 47 में माइग्रेशन में फिर हम लोग कराची आ गए. और मेरे जो नाना थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो लाहौर में सेटल हुए, और मेरे दादा जो थे वो कराची में सेटल हुए. तो मेरी जो वालदा थी वो लाहौर में सेटल रहती थी शादी से पहले. तो मेरे वालिद की शादी उनसे लाहौर में हुई थी, मतलब बारात लाहौर गई थी और शादी होके कराची आए थे. तो मेरे ये हमारा बैकग्राउंड है. तो उसके बाद फिर मैंने कराची पैदा होने के बाद अपना स्कूलिंग कराची में की, और फिर मैंने मैट्रिक भी कराची से किया. मैट्रिक बोर्ड में मैंने कॉमर्स ग्रुप में फ़र्स्ट पोजीशन ली थी. उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में मैंने ICOM किया. उसमें भी आई वाज फर्स्ट इन द कॉलेज इन द कराची यूनिवर्सिटी. फिर मेरे वालिद साहब 1974 में लाहौर चले गए. हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए. 1974 से लेकर 1987 तक मैं लाहौर में रहा. और फिर मैंने अपनी BCom हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की, और फिर मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की. हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट था, और मैं अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद रिकॉर्ड होल्डर हूँ ऑन दी मेरिट इन दी बोर्ड ऑफ रोल ऑफ ऑनर्स में. तो ये मेरा बचपन गुजरा है. तो मेरा जो ज़िंदगी का जो बचपन का टाइम ज़्यादा गुजरा है वो कराची में, नाज़िमाबाद में गुजरा है, रिजविया सोसाइटी में, जो मेरे ददिहाल का एंसेस्ट्रल होम है हमारा. अभी भी वो हमारा घर है. और दूसरा फिर मैं लाहौर में मैंने अपना टाइम ज़्यादा कृष्ण नगर, लाहौर एक जगह, अगर आप लाहौर से वाकिफ़ हों, जो लाहौर से वाकिफ़ हैं, उसका नाम कृष्ण नगर है, जो अब हम इस्लाम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो है कृष्ण नगर ही. तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वाज इट अ प्रोफेशन सेलेक्टेड फॉर यू बाय योर पेरेंट्स, या आपकी अपनी मर्ज़ी से आप? देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत एजुकेटेड आदमी थे. उन्होंने फ़ेलो ऑफ चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट किया हुआ था इंग्लैंड से. उसके अलावा उन्होंने मास्टर्स भी की हुई थी, और उन्होंने कभी मुझे किसी पर्टिकुलर कैरियर के लिए फ़ोर्स नहीं किया. चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने इसलिए की कि जो हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अगर रेस्पेक्टेबल स्टार्ट चाहिए सैलरी में, तो आपको बहुत कम ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पे आपको रेस्पेक्टेबल स्टार्ट मिलता है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप एक सर्टन लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं. तो दैट वाज द रीज़न ऑफ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन दैट सेंस. तो इसलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की. अदरवाइज़ कोई ये कहना कि बचपन का मेरा पैशन था और ये था, ऐसी कोई ख़ास
ایسی کوئی وجہ نہیں ہے خاص. سو اٹ ایکچولی ورکڈ آؤٹ فار یو. ورنہ کافی لوگ اس میں انٹر ہوتے ہیں مگر نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیے شاید آپ کو میں بتاؤں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بھی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور میں نے زندگی میں جتنے بھی ایگزام دیے ہیں آج تک میں کبھی سیکنڈ نہیں آیا. میں نے میرے پاس کوئی 8-10 گولڈ میڈل ہیں. اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ میں قابل ہوں, میرے حساب سے ہمارے ملک میں کمپٹیشن کی کمی ہے, اور تو اس لیے یہ ہے کہ باقی کوئی وجہ نہیں. تو دس از جنرل چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بارے میں میرا ویو ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل سب نہیں ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جتنے بھی اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے انجینئرنگ اور میڈیکل پہ چلے جاتے ہیں, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آتے ہی بی گریڈ کے لوگ ہیں جنرلی. تو جب بی گریڈ کے لوگ آئیں گے اور ایک سرٹن لیول اکاؤنٹنسی رکھے گا تو پھر وہ کوالیفائی نہیں کرتے. تو اس وجہ یہ اس لیے ہے, مگر ادروائز کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کوئی اتنا مشکل پروفیشن نہیں ہے. سو ایز یو ہیو مینشنڈ کہ آپ ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اور جو بھی ایگزام دیا یو آلویز ایسڈ اٹ. سو بچپن کیسا تھا آپ کا؟ ور یو آلویز ان دا ٹورڈز دا اسٹوڈیوس سائڈ یا کھیل؟ دیکھیے ہم لوگ جو ہمارے پاس جو ہم لوگ مائیگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے پاکستان, تو نہ ہم زمیندار تھے, نہ ہم لوگوں کے پاس کوئی پراپرٹیز تھیں, تو اور ہم کلچرلی اپنا پورا کلچر چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ. تو بیسیکلی پہلے فیوڈلز تھے, پھر وہ فیوڈلزم ختم ہوئی, زمین جائیداد ختم ہو گیا, تو پھر آپ کو سوائے اس کے کہ پروفیشن میں اپنے آپ کو ایکسل کریں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ہم لوگوں کی پوری ہماری جو کمیونٹی ہے, جو ہم فیوچر میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, ہم بائی چوائس اگر ہم اچھا جنرلی یہ کمیونٹی جو ہے یہ جنرلی بزنس وغیرہ میں اتنا زیادہ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو پروفیشنز ڈاکٹر, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ بینکر, یہ اس میں ایکسل کرتے ہیں. تو اس لیے بینگ کمپیٹیو انوائرمنٹ میں اگر آپ نے اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو پینیٹریٹ کرنا ہے, ایگزسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو یہ میری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے. مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہماری جو فیملی ہے, میں اپنی فیملی میں کم از کم ہماری فیملی میں 7 جنریشن سے ہم ایجوکیٹڈ ہیں. مطلب آپ کو شاید میرے جو گرینڈ فادر کے گرینڈ فادر ہوں گے وہ بھی پڑھے لکھے آدمی تھے. اچھا, اس میں ایک اور دوسری سائڈ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو بہت اہم ہے کہ ہماری جو لیڈیز ہیں, ہمارے یہاں جو عورتیں ہیں, وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں. تو مطلب تو میری جو گرینڈ مدر تھی, میری نانی جو تھی, وہ بڑی پڑھی لکھی عورت تھی. اچھا بٹ صاحب, اگر واپس اپنے سوال کی طرف میں آؤں تو جیسے آپ اپنے بارے میں اگر بتائیں تو آپ نرڈ تھے یا آپ کھیل کود شرارتیں؟ دیکھیے میں بہت شرارتی بچہ تھا بچپن میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تو یہ ہم یہاں ڈیفینس میں رہتے ہیں, ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہے, یہاں بڑے بڑے گھر ہیں, اور مگر جن جگہوں پہ میں نے اپنا بچپن گزارا, نازم آباد میں, رضویہ میں یا کرشن نگر میں, وہ ایک دوسرے قسم کے محلے تھے. اور وہاں پر میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ اپنی گلیوں میں گزرا, اور وہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل تھا. اس زمانے میں سیکورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے, بچے جب لوگ آتے تھے جاتے تھے, سامنے پارک میں بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں کوئی, تو ہم نے بہت مطلب اس سے کہتے ہیں نا کہ وہ جو آج کل کا بچہ ہے نا, ہم اس طرح نہیں بڑے ہم بالکل اسٹوڈیس سینس میں نہیں تھے, مگر ہم بہت زیادہ مطلب دوستیاں, کھیلنا کودنا, ہر قسم کے کھیل. پیرنٹس کیسے تھے آپ کے؟ میرے پیرنٹس کا نا, میری والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے اور میرے والد صاحب بہت پڑھے لکھے. تو وہ ہمارے گھر میں مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں صبح اگر ہمارے یہاں کوئی بندہ اخبار نہیں پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ابھی صبح نہیں ہوئی. اینڈ میرے والد صاحب کے پاس بے شمار کتابیں تھیں, آپ ابھی جائیں گے دیکھیں, اور بے شمار ریڈنگ ہیبٹس, کی دوستی. تو وہ ایک پورا ماحول جو ہے نا وہ مطلب تعلیمی ماحول تھا. اس کے بعد اس کا پھر ایک پورا ایک کلچر تھا. سو جیسے پیرنٹس کا انفلوئنس زیادہ تھا پڑھائی کی طرف, یا آپ لوگ کے اندر سے خود بھی تھا کہ نہیں کرنا ہے, پڑھنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہمارے گھروں میں نہیں پڑھنے کا چوائس ہی نہیں ہے. اچھا, انوائرمنٹ ہی چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں, مطلب یہ چوائس ہی نہیں ہے. تو میرے جو بڑے کہتے تھے کہ جو آدمی گریجویٹ نہیں ہے وہ آدمی نہیں ہے.
تو وہ تو مطلب جو ہم تو کسی کوئی اگر گریجویٹ نہیں ہے تو اس کو رشتہ بھی نہیں دیتے. تو وہ ہے کہ یہ ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے. What about your siblings? آپ کے بہن بھائی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, میری ایک بہن ہے, ہم 3 بہن بھائی ہیں. میری بڑی بہن جو ہے وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے اور میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے. تو وہ میری بڑی بہن کے میں بچپن میں ڈومینیشن میں اس سینس میں رہا کہ مطلب وہ بڑی بہن تھی, میری 2 سال مجھ سے بڑی تھی, تو وہ اس سینس وہ ابھی میرے برابر والے گھر میں رہتی ہے. تو وہ ہماری اس طرح سے زندگی اس پہ گزری. چھوٹا بھائی میرا 6 سال چھوٹا ہے میرے سے, تو اس کی براٹ اپ زیادہ لاہور میں ہوئی جب ہم بائی دا ٹائم وی ور شفٹڈ ٹو لاہور. تو یہ میرے 2 بہن بھائی ہیں اور میری والدہ ابھی بھی حیات ہیں. شی لیوز ود می. جی وی میٹ ہر. تو دے آر آلسو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس؟ نہیں, میرا بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹ نہیں ہے, وہ ایک بھائی ہے وہ اپنا مارکیٹنگ میں کام. اوکے, آل رائٹ. یہ بتائیے شبیر صاحب کہ ہاؤ مینی ایئرز ڈڈ اٹ ٹیک فار یو ٹو کمپلیٹ یور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی؟ کتنا؟ نہیں, میں دیکھیے ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا جو ہمارا منیمم پیریڈ ہے وہ 3 سال ہے, تو میں نے 3 سال میں کر لیا تھا. اور فوراً ہی یو گاٹ دا جاب؟ نہیں, میں تو اسی فارم میں رہا. میں نے آج تک کبھی کوئی نوکری نہیں ڈھونڈی. میں نے آج تک میں نے کبھی کہیں اپلائی نہیں کیا. میں جاب نہیں مینس کہ میں نے کوالیفائی کیا یا فرم میں ہی شروع سے فرگوسن میں کوالیفائی کیا. میں نے 8 فروری 1983 کو کوالیفائی کیا اور 9 فروری سے میں فرگوسن میں اسسٹنٹ مینیجر بن گیا. اور تو میں نے کبھی میں نے آج تک کبھی کسی جاب کے لیے زندگی میں اپلائی نہیں کیا. اور آپ نے ریزیومے بھی کبھی اپڈیٹ کبھی آج تک میرا ریزیومے ہے ہی نہیں. میرا ریزیومے نہیں ہے, کسی کے پاس ریزیومے ہے ہی نہیں میرے پاس, کسی کے پاس میرا ریزیومے نہیں ہے. سو ہاؤ ہیز فرگوسن ٹریٹڈ یو؟ دیکھیے فرگوسن ہم لوگوں کا, ہمارے ملک میں بڑے کم ایسی جگہیں ہیں جہاں, اچھا اس میں میں ایک بتا دوں, میری فرگوسن کی جو لائف میری گزری وہ لاہور میں گزری. اچھا, سمجھا نا میں نے, کیونکہ میں انٹر کے بعد لاہور چلا گیا تھا. بی کام میں نے لاہور سے کیا تھا, تو میں نے انٹرمیڈیٹ تو کراچی سے کیا, اس کے بعد بی کام لاہور سے کیا. ہیلی کالج آف کامرس لاہور میں آپ ایک کالج ہے, ہیلی کالج آف کامرس. بالکل. اچھا, لاہور 1979 73 70 سے لے کر 83 تک لاہور ایک بڑا ڈفرینٹ شہر تھا. وہ آج کا لاہور نہیں تھا. تو وہاں یونین کی ایکٹیویٹیز میں بھی ہم نے حصہ لیا, اور ہم ہمیشہ سے وہاں پر جو پروگریسو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لیفٹ کی سائڈ کے اسٹوڈنٹ کر کے لاتے ہیں, اس میں ہم ہمیشہ اس پالیٹکس میں بہت ایکٹیو رہے. اور میں نے پھر لاہور میں اپنا پورا آرٹیکل کا ٹائم لاہور میں گزارا. اور میں اکثر اپنے لوگوں کو کراچی میں, جو میں نے کراچی, میں وہ شاید آدمی پاکستان میں وہ چند ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے لاہور اور کراچی کی دونوں زندگی دیکھی ہے. اور میں کراچی کے لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے بلا وجہ اپنے سر پہ بوجھ پریشانیوں کے ڈالے ہوئے ہیں. they don't know how to be relaxed. کراچی کی لائف تھوڑی فاسٹ پیس. فاسٹ کوئی نہیں ہے, صرف یہ زبردستی کا بوجھ ہے, کوئی فاسٹ نہیں ہے. وہ کیونکہ لاہوری بہت ریلیکسڈ ہوتے ہیں, ریلیکس ہے اور تھوڑا ڈفرینٹ ماحول ہے. اس کی لاجیکل ریزن ہے, کلچر کی بات ہے. اور ہم لاہور میں ہم نے ٹائم گزارا تو ہمیں وہ ذرا تھوڑا آسانی ہوئی, اور ہم نے ایک بہتر فرگوسن کو جتنے لوگ سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ جن کو جانتے ہیں, وہ آپ شاید جتنا جانتی ہوں, یہ ایک نام اس کا اے فرگوسن ہے, مگر یہ ایک انڈین کمپنی ہے. مطلب انڈین مینس کہ اس کا اوریجن انڈیا میں ہوا تھا. اچھا. اور یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, مطلب یہ کسی کی نہیں ہے. آج میں سینئر پارٹنر فرگوسن ہوں, مگر یہ میری نہیں ہے. مطلب میں ایک جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو میں یہاں سے آ جاؤں گا. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ادارہ ہے. ایک ادارے میں اور ایک آرگنائزیشن میں فرق ہوتا ہے. مطلب ہم اس کو ایز اے کاروبار تو ہے ہی ہمارا, مگر یہ ہم اس کو ادارے کے طور پہ چلا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے. یہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ ہم نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پروفیشن میں ایک بیکن آف لائٹ بنایا ہوا ہے اس کو. سو کبھی نیڈ کیوں نہیں فیل ہوئی یہاں سے آگے یا انڈسٹری کی طرف جانے کی؟ فرم میں ہی کیوں آپ نے؟ دیکھیں فرم, بات یہ کہ انڈسٹری میں بات یہ کہ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے کہ انڈسٹری میں آپ جائیں گے یا تو اپنی انڈسٹری اپنی ہو, ادروائز پھر آپ نوکری کر رہے ہیں. تو کسی کی نوکری کرنے سے بہتر ہے آدمی اپنا کام کرے. نوکری ہوتی ہے, تو جتنی بڑی بھی ہو نوکری ہوتی ہے. تو اس لیے نوکری کبھی میرے لیے چوائس نہیں تھی, اور پروفیشن جو ہے وہ چوائس ہے, کیونکہ یہ ہم اس میں اپنے میٹر میں انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں, چاہے غلط ہو صحیح ہو,
مکمل ہو نامکمل ہو، ہم اس میں آزاد ہیں، اور وہ آزادی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ آزادی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ پروفیشنل آزادی کا مطلب کیا ہے، تو اس لیے میں نے کبھی انڈسٹری میں جانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ فرگیوسن کا جتنی بھی آپ کی جرنی تھی وہ بہت اسموتھ رہی ہے یا آپ کو اسٹرگلز فیس ہوئیں بیچ میں؟ دیکھیں فرگوسن میں میری ایکچولی اس لحاظ سے میں بہت لکی آدمی ہوں کہ مجھے کبھی کسی جگہ پر اسٹرگل کرنی پڑی آن دا بیسس آف ٹائم اسپینڈ اور محنت، اور مجھے کبھی کوئی پرسنل کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی زندگی میں آگے بڑھنے میں۔ فرگوسن میں کوئی اداروں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مگر ہماری جو میری جرنی تھی وہ اسموتھ رہی، مجھے کوئی خاص کبھی اس میں کوئی خاص مجھے پریشانی نہیں ہوئی، مگر کچھ جگہ پر میرے ہمیشہ یہ اختلاف رہا کہ ہم کس قسم کا ماحول اس ملک میں اور اس معاشرے میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا آج بھی ہمیشہ اختلاف ہے کہ ہم کس قسم کے ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایک کاسموپولیٹن پلورلسٹک سوسائٹی ہیں؟ کیا ہم خواتین کو ایمپاور کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان میٹرز پہ ہمیشہ اختلاف رہا میرا، مگر میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستانی ہم لوگ کبھی کسی سے مطلب ہمارے لیے کوئی کمپلیکس ہمیں کسی سینس میں گورے کے سامنے، کیونکہ ہم ایک گورے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پریس واٹرز کے اوپر، ہمیں کبھی ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کمپیٹ کرتے رہے۔ مطلب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا داخلہ میں انگلینڈ سے سی کرنا ہو گیا تھا، میں نے فرگوسن پریفر کیا، پاکستان میں نے پریفر کیا، تو وہ ایک اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ اس کی وجہ کچھ میرے والد صاحب نے کہا کہ فرق نہیں ہے، یہ سیم کر لو، باقی یہ کہ وہ مجھے کوئی یہ بڑی شاید آپ لوگوں کو بڑی حیرانی ہو سن کے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کوالیفیکیشن ہے اس میں جو پاکستان کی ٹریننگ ہے، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو بڑی فرم میں ٹریننگ مل جاتی ہے، اور آپ باہر جاتے ہیں تو چھوٹی فرم میں ٹریننگ ملتی ہے۔ شاید پاکستان کا ایکسپیرینس بہتر ہے یو کے سے ان سم سینس، تو وہ اس لیے ہم اس سینس میں آگے چلے۔ Any mistake that you have made in your professional or personal life which you regret? دیکھیں غلطی جو پروفیشنل لائف میں نے اپنے غلطی کی، کیونکہ میں فرگوسن کے علاوہ میں انسٹیٹیوٹ کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، انسٹیٹیوٹ چارٹرڈ اکاؤنٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں۔ بالکل۔ میں جو ہم سے غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں اچھی فیملیز کے بچوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے، اور ہم نے وہ ماحول نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ اس میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں پریزیڈنٹ تھا نا انسٹیٹیوٹ کا، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس وقت اس کو بہتر کرتے، ہم اس کو اور رجسٹ کرتے، اور ایک ہمارے ملک میں ایک عجیب سی ایک دوڑ سی آئی تھی، ایک رو سی آئی تھی جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے کچھ چیزوں کے بارے میں، تو اس کو ہمیں اپنے سے پروفیشن سے دور رکھنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں رکھ سکے۔ وہی میرا سوال جیسے کہ یہ انشور کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے تھے؟ دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے، جو میڈیا ہے، جو ہمارا گھروں کے ماحول ہیں، ان میں سے تہذیب اور کلچر کم ہو رہا ہے، اور ان میں ڈاگمیٹزم بڑھ گئی ہے۔ ہر بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں اس بارے میں ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس بارے میں فارم ہوں کہ جی اس طرح کرنا ہے میں نے، ڈاگمیٹک۔ اچھا، اس کو کچھ آتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، نہ اس نے کچھ سے ملا ہوتا ہے، اور وہ ڈاگمیٹزم ڈالی گئی۔ اچھا، یہ ڈاگمیٹزم ایک طریقے سے آئی تھی، اس کو امپوز کیا گیا تھا ہمارے معاشرے میں، اس نے بڑا افیکٹ کیا ہے ہمارے۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں ہیومن بینگ سے، ہم سروسز بیچتے ہیں، وی سیل سروسز، وی ڈونٹ سیل گڈس۔ تو جب ہم سروسز بیچتے ہیں تو ہمیں سروس بیچنے کے لیے ہیومن کیپٹل چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہمیں جوتے تو نہیں بیچتے نا، ہم تو سروس بیچ رہے ہیں۔ اب ہیومن کیپٹل جو ہے وہ اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ہے۔ دوسری بات میں نے ابھی اس پہ ایک کتاب بھی لکھی تھی، پاکستان ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ، جو ہم نے پاکستان میں ایک ہوپ لیسنس کا ماحول کریٹ کیا کہ جی یہ بم پھٹ گیا، یہ دھماکہ ہو گیا، یا 30 آدمی مر گئے، وہ میڈیا جو دکھا رہا تھا بلا وجہ کا نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پیچھے والا گلی کا گٹر بہ رہا ہے نا، وہ اس لیے بہ رہا ہے کہ اوباما ہمارے خلاف ہے۔ ہم نے تو ہر چیز کی، ہر اپنے گناہ کی وجہ ڈھونڈ لی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، وہ اس میں ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم اس کو
ڈسیمینیٹ نہیں کر سکے سوسائٹی میں کہ جو جس لیول پہ ڈسیمینیٹ کرنا چاہیے تھا. پروفیشنل میں فارم میں میرا یہ ویو ہے کہ جو چیز میں آج کر رہا ہوں یہ مجھے 5 سال پہلے اگر میں کرتا تو شاید آج بہت ہم مختلف ہو جاتے ہیں. مگر ہمیں تھوڑا ٹائم اور چاہیے تو اس کو بالکل وائبرنٹ پوزیشن میں لانے میں. دیکھیے ہم جیسے جو میری فارم ہے وہ اس پورے پروفیشن کا پاکستان میں وہ تقریباً 40% ہو گئی پورے ایک فارم. یہ اچھی چیز نہیں ہے ان دیٹ سینس. کمپٹیشن آپ کو امپروو کرتا ہے. ہمارا کمپٹیشن ہی نہیں ہے, ہم سولو پلیئر ہیں. باقی جو بگ فور کے جو بگ فور آپ کے لیے بگ فور ہے, ہمارے لیے بگ فور نہیں ہے کوئی. یہ تو ہے نا وہ بگ فور ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے بڑے انٹرنیشنلی بگ فور ہو سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی فرگیوسن ان پاکستان از اے لیگ آف اٹس اون. میں بگ فور کے خلاف نہیں بات کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمپٹیشن ہے اگر کمپٹیشن امپروو ہوگا تو میں بھی امپروو ہوں گا. میں تو چاہتا ہوں کمپٹیشن امپروو ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی سروسز, آپ ایک بڑے وکیل کے پاس جائیں, وہ میری ایڈوائس سن کے اس سے بل کرتا ہے جو میری بل سے 10 ٹائم ہوتا ہے. میری پروفیشن اپنی ویلیو کو صحیح طرح انکیش نہیں کر سک رہی ہے. تو وہ پورا ایک سرکل ہے جو اس کو ہمیں سیٹل کرنا ہے. رائٹ. تو وہ بہت بڑا ایک پروسیس ہے جو ہمیں انکمپلیٹ ہوا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے کر لیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹے سے بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم شبر صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے ان کے پروفیشنل کریئر کے بارے میں, ہاؤ ہی ہیز اسٹیپڈ انٹو دی ورلڈ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. ویل پروسیڈ ود اٹ. شبر صاحب بات ہو رہی تھی آپ کے ایکسپیرینس فرگیوسن کے حوالے سے, دیٹس دی اونلی پلیس یو ہیو پرائمریلی ورکڈ. تو اگر میں یہ سوال کروں کہ میں تھوڑا سا ایک بات کلیریفائی کر دوں. جی بالکل. میں نے فرگوسن کے علاوہ بڑا ڈائیورسیفائڈ اور جگہ کام کیا, ناٹ ایز اے جاب but I had been the director of State Bank of Pakistan. Oh yes, absolutely. Then I was the board member of State Bank Central Board for 3 years. I was the director for Karachi Stock Exchange. Yes. I am in the board of governor of Liaquat National Hospital and I am the trustee of the SIUT. Absolutely. تو میں یہ 4-5 ادارے اس کے علاوہ چلاتا ہوں. بالکل, یہ on the side. تو at the moment I am also and I was the president of the Institute of Chartered Accountants Pakistan. I was also the president of the South Asian Federation of Accountant. So how have you been able to manage everything together? اور اس سے آپ کی فیملی لائف کبھی افیکٹ ہوئی؟ دیکھیے فیملی لائف تو میری بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ویری فرینکلی. اور میری وائف ابھی یہاں پاکستان میں نہیں ہے اس وقت, وہ باہر گئی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے مطلب اگر وہ جس طرح سے ایک روٹین میں اگر اس طرح ایک ڈیمانڈنگ ہوتا ہے کہ ٹائم چاہیے, اگر وہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. مگر اس سارے پروسیس میں ایک آدمی کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایڈجسٹ کیا. دیٹس اے کریڈیبل تھنگ فار ہر کہ انہوں نے. مگر میں اب شاید تھوڑا فیل کرتا ہوں کہ شاید فیملی کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا شاید. دیٹ آئی فیل, بٹ آئی ہیو نو ریگریٹ فار دیٹ. ان دیٹ سینس I think they appreciate that. ابھی تھوڑی دیر پہلے you were discussing about your wife, کافی ان کی سپورٹ اور سارا contribution towards your professional achievement. So how did you meet her? کیسے ملا؟ دیکھیے جو میری وائف ہے یہ میری عزیز ہے, مطلب اس سینس میں عزیز ہے کہ میری جو بہن کی سسرال سے بلانگ کرتی ہے. ہماری فیملی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, اور یہ ارینج میرج ہے اس میں. تو میں ساری زندگی لاہور میں رہا, تو میں لاہور سے جب واپس آیا تو نیکسٹ ڈے میری شادی ہو گئی. تو یہ اس ارینج میرج ہے, مگر یہ کوئی مطلب ہم نے کبھی ساتھ کام نہیں کیا یا کبھی ہم نے اس سے پہلے. So how has the experience been for you so far? It's very nice experience. دیکھیں اس میں نے جس طرح کہا نا کہ ہمارے معاشروں میں جو ہمارے معاشرے ہیں اس میں ایک آدمی کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, اور اگر ایک آدمی سیکریفائز نہیں کرے گا تو کبھی بھی زندگی چل نہیں سکتی. اگر وہ آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو اب جنرلی ہمارے معاشروں میں مرد عورت کو چینج کر دیتا ہے اس کے. تو اگر وہ بہت زیادہ ایڈیمنٹ ہو تو پھر وہ ریزسٹنس ہو جاتی ہے. جب اس کے شادی کے بعد انہوں نے ماسٹرز کیا, اس کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کی, اب ناؤ شی از جنرل سیکریٹری آف اقوا پاکستان, تو انہوں نے بہت اپنے آپ کو چینج کیا. تو وہ انہوں نے
انہوں نے اپنا لائف اسٹائل میرے لائف اسٹائل سے میچ اپ کر دیا. تو دیٹ میکس لائف ایزیئر. بالکل. اگر آپ میرے لائف اسٹائل سے ڈائیورٹ ہو کے چلتی تو شاید ہمارا وہ ٹائم نہیں گزرتا اس طرح سے. So she's as busy as you are. نہیں, but that is aligned with my lifestyle. تو وہ ایک لائن اپ بن گئی. So in your case, آپ کو کیا لگتا ہے کہ what has worked for you? Has it intelligence? Has it luck? Has it been luck? Or is it your qualification, academia? کیا چیز اور persistence, perseverance, کیا چیز ہے which has actually made you excel in your professional life? دیکھیں اس میں جو common sense, one is the common sense, second is solution orientation, third is the persistent hard work. 1979 November 24, 1979 was the day when I joined Ferguson as article clerk. November 24, 1979 till today, it must be now almost 40 years, around 40 years. I have worked in Ferguson for more than 8-9 hours continuously for 40 years. So and not for Ferguson but all professional life, Ferguson, SIUT, Stock Exchange, State Bank, Liaquat National and other things. So the time of the life I have spent وہ شاید بہت زیادہ ہے. مگر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ شاید آج کے زمانے میں جو آج کا زمانہ ہے وہ مجھ سے بڑا بک پرچیزر پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا. میں مہینے کی تقریباً 60,000 کی کتاب خریدتا ہوں. Talking about the books, I actually got to see آپ کی library. It's beautiful, of course. بہت ساری books تھیں. So who do you like reading the most, or what is the specific دیکھیں میرا یہ ویو ہے کہ جو کتاب ہوتی ہے نا وہ ساری زندگی کا, کسی ایک آدمی نے کتاب لکھی ہوتی ہے نا وہ اس کی ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. تو ایک کتاب اس پوری ایک زندگی ہوتی ہے چاہے وہ کسی سبجیکٹ پہ لکھی ہو. تو میری آپ اگر میری مختلف قسم کی جگہوں پہ کتابیں رکھی ہیں. ایک جگہ میری لائبریری ہے, ایک وہ کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں, میں نے پڑھنی ہے. اگر میں بیٹھ کے ساتھ دیکھیں گے تو ایک اور ریک رکھا ہوا اس میں کوئی 50 کتابیں رکھی ہیں. I'm sorry to cut you short, لیکن books کے اندر ہی بہت variations ہیں. I saw books on women, then I saw books on the leaders اور politicians. دیکھیے میں اس پہ آتا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. میں اتنے ویریڈ سبجیکٹ پڑھتا ہوں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. میرے پاس قرآن مجید کی تقریباً ہر تفسیر موجود ہے جو کسی اردو زبان میں لکھی گئی ہے. قرآن مجید کی کوئی تفسیر یا ترجمہ جو انگریزی زبان میں لکھا گیا میرے پاس موجود ہے. اور جتنی بھی پرومیننٹ کتابیں اردو غالب اور میر اور اس پہ لکھی جاتی ہیں وہ سب میں خریدتا ہوں. شاعری کے اوپر جو کتابیں, جتنی بھی کتابیں آٹو بایوگرافی ہے وہ میں خریدتا ہوں. اکنامکس کی ہر کتاب میرے پاس آپ کو ملے گی. آپ دیکھیے گا, دیکھے ہوگا آپ نے لیڈیز پہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی. آپ کو فکشن جنرلی آپ کو نظر نہیں آئے گا وہاں پہ. اور ہاں بالکل دیٹس ٹرو. تو ان سب میں ڈو یو ریڈ اچھا اس کی میں اس میں آپ بتاتا ہوں. میں اور میرا ہر ایک کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ ایک وقت میں 4 کتابیں شروع کریں. اور سب کو ایکول ٹائم پہ نہیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹاپک پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ ریڈنگ سے بھی بور ہو جاتے ہیں. I think that's a very valuable advice. کہ آپ ریڈنگ سے بور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایک کتاب پڑھی, آپ مستقل آٹو بایوگرافی پڑھتے رہیں گے تو پھر آٹو بایوگرافی پڑھتے اور ایک کتاب. تو میں ہر ٹائم پر میں 4 کتابیں میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. ایوری ٹائم 4 books I am reading 4 books at one time. تو وہ میں اس سے میری ریڈنگ کی جو ٹائم اسپیس ہے بڑھ جاتی ہے. تو میں جیسے آج بہت ویری ہیکٹک ہے بٹ اسٹل ان دا نائٹ آئی ول اسپینڈ 1.5 to 2 hours فار ریڈنگ. مطلب وہ 4 مختلف کتابیں ہوں گی. ایک کتاب ہو سکتا ہے بالکل پالیٹکس پر ہو, ایک کتاب بالکل ہو سکتا ہے ریلیجن پر ہو, ایک کتاب ہو سکتا ہے بالکل جنرلائزڈ ہو. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ انگلش سال آتا ہے اکنامسٹ. جی بالکل. اکنامکس میں یہ آتا ہے فرائیڈے کو, تھرسڈے کو آتا ہے پاکستان میں, تھرسڈے فرائیڈے کو. تو آپ سنڈے کو میں فرام لائن 1 to لائن اینڈ میں پورا پڑھتا ہوں. فارچون, نیوز ویک, نیشنل جغرافک, ڈان. تو یہ ہم 100% میں پورا پڑھتا ہوں. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے
تو آپ کو نالج کو لینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کی نالج اپڈیٹ نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں ہیں. چاہے پروفیشن کی بات نہیں ہے، پروفیشن تو ایک الگ سبجیکٹ ہے، نوکری کمانا الگ چیز ہے، بٹ زندہ رہنے کے لیے اچھا یہ پڑھنا لکھنا میں نے اپنی والدہ سے سیکھا ہے. میری والدہ ابھی شی از ناؤ آلموسٹ 85 پلس، تو وہ بھی ابھی بھی ان کے آپ جائیں نیچے ان کی بیڈ سائڈ کے ساتھ 3-4 کتابیں رکھی ہوں گی. شی از 90، وہ ابھی بھی آنکھیں ان کی، مگر وہ پڑھتی ہیں. تو ہمارے یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے بعد کتاب اس کی بیڈ سائڈ پہ کتاب نہیں رکھی ہو. So any quote or excerpt that you would like to quote here from your favorite book maybe? نہیں دیکھیے کوٹ والا وہ تو مطلب کوٹ تو ہم بہت کر سکتے ہیں، مطلب وہ تو مطلب میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے جو اچھا جملہ مجھے لگا وہ ہے کہ آئی تھنک یہ حدیث ہے کہ مایوسی گناہ ہے. اس کو غور سے اگر سنیں نا تو اگر آپ مایوس ہو گئے نا تو ٹیکنیکلی آپ نے ایگزسٹنس کو ڈینائی کر دیا. Absolutely. There is no hope, there is nothing تو to look تو وہ اس سینس میں پھر میں اس کو اچھا دوسری بات جو میں نے بہت میری بڑی خواہش ہے، اور مگر مجھے انفارچونیٹلی مجھے اس پہ کوئی میٹیریل زیادہ نہیں مل سکا، وہ ہے دی اکنامک لائف اور دی معاشی زندگی آف دی پروفٹ. مسلمان بڑا بدقسمت قوم ہے، اس نے اپنا سارا وقت فقہی مسائل میں لگا دیا ہے. اس نے معاشی اور جو سوشل اسپیکٹ آف دا ریلیجن ہے نا اس کو اگنور کر دیا ہے. تو وہ پروفٹ کی لائف کا وہ والا پارٹ اگنور ہو گیا ہے. اسے میٹیریل نہیں ملتا. آپ اگر آپ پڑھنے کو جائیں تو آپ کو پروفٹ، آپ لائف پوری پڑھ لیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ جی رسول اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنے کے بعد ذریعہ روزگار کیا تھا، شاید آپ کو 3 لائنیں مل جائیں گی. تو وہ اس پہ ڈیپتھ نہیں ہے. اور سملرلی جو اکنامک مسائل ہیں اس پہ ڈیپتھ نہیں ہے. ہماری کمی ہے اس میں، وہ ڈیپتھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، میں بہت بڑا ریڈر ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا. یہ پروگرام نہیں ہے، کبھی آپ پروگرام کریں کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو کو ایگزسٹنس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جب آپ مونوٹون بولتے رہیں گے نا، مونوٹون کہ جی ہم بس ہم بس ہم بس ہم، تو آپ کے دماغوں کے اندر زنگ لگ جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے. اس کی بھی تو بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ اس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. تو وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ پوری تو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ آپ کیوں نہیں جاتے پالیٹکس میں. تو ون آف دا ریزن یہ کہ میں پالیٹکس میں جا کے ہو سکتا ہے ملک کے لیے اچھا کر سکوں، ہو سکتا ہے کچھ کر دوں، مگر میں اب چاہتا ہوں کہ تھوڑا اپنی پڑھائی لکھائی پہ ٹائم دوں اور کوئی اچھی 2-4 کتابیں لکھ جاؤں جو شاید آگے آنے والوں کے لیے کام آئیں. We'll discuss more on this after a short break. Nazreen, stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. شبر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا آپ کی جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، کس طریقے سے آپ کا جو پیشن ہے ٹورڈز ریڈنگ، وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. جی بتائیے، ہو ہیز بین یور رول ماڈل ان میکنگ یو اچیو وٹ ایور دیٹ یو ہیو اچیوڈ سو فار؟ دیکھیں، ایک تو میرا بہت قریبی واسطہ پڑتا ہے، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں صبح سے شام تک. ادیب رضوی صاحب، ایسا ہی روٹین کہ میں ڈیل کرتا ہوں. میری والدہ فار ہز ایجوکیشن اینڈ انسٹنکٹ فار ایجوکیشن. میری گرینڈ مدر، میری نانی جو تھیں، بڑی انٹیلیجنٹ عورت تھیں. میرے جو والد صاحب تھے، ان کا ایک جو چیز ہے وہ انہوں نے مجھے جو مطلب ہی واز مور دین آئی وڈ سے کہ سو ایڈمنٹ آن دیٹ از کہ وہ ہر سچ، اگر کوئی سچ بات ہے نا تو وہ کہنی ہے، اور ہر ایک کے سامنے کہنی ہے. وہ کوئی مطلب اس میں وہ لے تو لال نہیں رکھتے تھے کہ تو وہ اچھا ہمارے یہاں سچ بات کو چھپا لیا جاتا ہے کہ چلو جی آپ خاموش ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو لوگ دوسرا ناراض ہو جائے گا. تو وہ میرا اس لحاظ سے وہ بہت بڑا رول ماڈل تھا کہ اس سینس میں رول ماڈل تھا. دوسرا میرا رول ماڈل جو ہے ان پالیٹکس، ان
in the politics, in the personal life, وہ limited, not all aspects, but some aspects میں قائد اعظم ہے کہ جس طرح ایک لوور مڈل کلاس سے وہ آدمی اٹھا، مڈل کلاس سے، اور اس نے اتنی بڑی ارننگ کرنے کے بعد ایک پارسی عورت سے شادی کرنے کے بعد پارسی فیملی میں رہ کر ساری کمیونٹیز کو ساتھ لے کے اور پھر ایک اپنی پولیٹیکل بیس بنائی. اس کے بعد جو ان کے پولیٹیکل جو ہیں وہ اس سے کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، بٹ ایز اے پرسنل لائف ایز اے ویری سکسیسفل مین. اگر آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھیں نا تو جس جگہ سے وہ شروع ہوئے تھے، اور میں اس لیے آپ کو ایک اور بتا دوں بات کہ قائد اعظم کی جو ول ہے وہ پڑھنے والی ول ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو مسلمان ہمارے لوگ پاکستانی کسی کو آپ کو دکھائیں گے نہیں. قائد اعظم نے جب ول دی اس میں انہوں نے 7.5 لاکھ روپے اس زمانے میں، آج کی بات نہیں کر رہا میں، قائد اعظم کی ول 1930s کی ہے، 7.5 لاکھ روپے ایچ دیے ٹو اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو. ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں. پہلی بات تو علی گڑھ یونیورسٹی پاکستان میں نہیں تھی، اس کو انڈیا میں رہنا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کو دیا. ٹھیک ہے، دے دیا تھا 7.5 لاکھ روپے. اور اس وقت جس وقت انہوں نے ول لکھی تھی ان کی 2 بھائی اور 3 بہنیں زندہ تھیں. اپنے بھائی کو انہوں نے دیا 100 روپیز پر منتھ، انسٹیٹیوشن کو زیادہ 100 روپے پر منتھ دیا بھائی کو. اور اس میں لکھا انہوں نے کہ یہ اس زمانے میں 100 روپے میں گزارا کر سکتا ہے اور مجھے اس کے گزارے کے لیے دینے ہیں، اور ویلتھ میں نے اپنی دے دی ایجوکیشن کے لیے. تو دا ٹریجڈی از کہ جو قائد اعظم میں جو ان کی صحیح بات ہے وہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم بلا وجہ کی کبھی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، کبھی شیروانی پہنا دیتے ہیں، پھر شیروانی اتار دیتے ہیں. تو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. جو ان کی ریئلٹی کی والی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. شہبر صاحب نے بات کی تھی آپ کی، ان فیکٹ یو ٹولڈ اس یور ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس اینڈ ہاؤ دے ور the contribution they had in your overall life. What about you as a father? How is your relationship with your children? دیکھیں اس پہ اس طرح میں نے کہا نا کہ وہ تو میرے بچے تو یہاں ہیں نہیں، تو وہ آپ کو بتاتے زیادہ they would have been better answer کہ وہ بتاتے میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. دونوں بیٹے میرے لنڈن میں رہتے ہیں اور بیٹی میری کینیڈا میں رہتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں، بٹ آئی فیل کہ میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا. مگر میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ کبھی شرمندہ ہوں. یہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ غلط کام کر دیا. تو ان کو کم از کم ہوتا ٹائم نہیں دیا ہو وہ ایک الگ ایشو ہے. مگر کل کو کبھی جب میں دنیا میں رہوں یا نہیں رہوں یا کبھی ہے تو میں نے بڑی بڑی پوسٹیں بھی حاصل کی، پوزیشن بھی حاصل کی، مگر کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ انہوں نے غلط بات کر دی، غلط کوئی کام کر. تو اس چیز میں وہ کانفیڈنٹ ہے. ریلیشن شپ میں رائم نہیں دے سکا اور وہ شاید وہ انٹیمیسی نہیں ہو سکی جس لیول بچے آج کل کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور وہ رول مگر وہ رول میری وائف نے پورا کیا. شی واز اے برج، شی از اے برج بٹوین مائی چلڈرن اینڈ مائی سیلف. اور وہ بیچاری سارا دن شی از مینیجنگ دیٹ برج. What is your message to the youth of Pakistan? دیکھیے میرا میسیج یوتھ پاکستان یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک سروائیول ہے وہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے. اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارا سبجیکٹ نہیں رہا ہے بہت عرصے سے. اور یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ جو ہماری جو پوری فارمیشن آئیڈیالوجی جس بنیاد پر ہم نے یہ سپریشن آف انڈیا کیا تھا اس میں بھی گراس روٹ کی ایگلیٹیرین پالیٹکس نہیں تھی. تو وہ جو کمی رہ گئی نا وہ ایک کمی رہ گئی ہمارے ہاں گراس روٹ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رہی. مجھے جس چیز سے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب ٹریول کرتے ہیں اور 18 گاڑیاں سیکورٹی کی اور 3 گاڑیاں میڈیکل کی چل رہی ہوتی ہیں تو اس کا دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کچھ بھی کریں، اور مگر جو سوسائٹی ہے وہ اس کلاس سوسائٹی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں کلاسز ہیں. اور دوسری جو میرا ویو ہے کہ ہم ان لوگوں کو کاپی کر رہے ہیں جو کاپی کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، جو غیر تہذیب یافتہ قومیں ہیں.
Thank you so much, Shabir Saab. I think that was a very strong message and definitely has to be followed. अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, वो आप बनाएंगे हमारे लिए. इसमें बस 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. एक तो आपने जो भी बोलना है सच बोलना है. अच्छा. और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सोचने के लिए टाइम नहीं होगा. सो क्वेश्चन के विदिन 2 to 3 seconds मैक्सिमम आपने रिप्लाई करना है. ओके, सो आई विल स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपके पास अलादीन का चिराग आ जाता है कहीं से और जीनी उसमें से निकलता है और वो आपसे कहता है कि 3 विशेस आपकी पूरी कर देगा. वो 3 विशेस आपकी कौन सी होंगी? कि पाकिस्तान सही हो जाए. तीनों विशेस? 3 एक हो गई. 3 पाकिस्तान सही हो जाए और लोग दूसरे लोगों का ख्याल करना शुरू कर दें. 3rd. और तीसरी विच ये है कि जो दूसरा एक इंसान दूसरे इंसानों को मार रहे हैं, वो इंसानों के फैसले खुद नहीं करें, कानून के हिसाब से करें. ओके. खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो जाती है या किसी भी सिचुएशन में आपको घर से फ़ौरन बाहर निकलना होता है, एक कौन सी चीज़ है अपने साथ जो उठा के आप भागेंगे? जो फ़ौरन लेके जानी चाहिए आज के ज़माने में तो क्रेडिट कार्ड. कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? आई थिंक द कॉमन सेंस. एंड कोई फिज़िकल चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है. सिर्फ ऐसे कि मे बी मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है कोई फूल, आपकी पर्सनैलिटी को क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? वेरी फ्रैंकली कोई नो आंसर. ओके. So if you get a chance to pick somebody's brain, who would that person be? It will be Charlie Chaplin and Einstein. One person only. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, very interesting. आपकी नज़र में because he was satire with a message, comedy with a message. So if you get a chance to invent something, कोई चीज़ इजाद करने का मौका मिले, वो क्या चीज़ होगी? That everybody is fed. इजाद हाँ, ऐसी चीज़ हो कि वो खुद ही उसको मतलब कोई भूखा नहीं सोए. What has been the best compliment you have ever received? From anybody under the sun. आई थिंक कोई स्पेसिफिक अभी मुझे कोई याद नहीं है, मतलब बट इट्स टाइम अप. थैंक यू. 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ. सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें आपके ज़िंदगी में क्या? लोग. कोई भी चीज़ हो सकती है. चीज़, लोग. देखिए, सबसे अहम आदमी जो इस वक्त है मेरे लिए वो मेरी वालदा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे. If you are flying in an aeroplane and if it's about to crash land or something, और पैराशूट्स 2 हैं और आपके साथ वहाँ पे आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी वाइफ हैं और आप खुद हैं, what will you do? मैं अपनी वाइफ को दे दूँ. 2 हैं. एक है या 2 हैं? 2 हैं. और वाइफ और कौन कहते हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड और आप खुद हैं. तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और वाइफ को दे दूँ. Okay. Thank you so much, Shabir Saab. It was indeed an honor and a great pleasure speaking you today. I hope you had an equally good time. Very nice. So I wish you a beautiful career ahead of you, whatever that you have planned, and I hope you achieve it. Thank you. Please take care of yourself. Thank you. You're welcome. Thank you, नाज़रीन. ये थे सैयद मोहम्मद शब्बर ज़ैदी. अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. This is Muniba Khan. Take care of yourself. Allah Hafiz.